हेलो स्टूडेंट्स, हमने गालिब की तीसरी गज़ल शुरू कर रखी थी और वो गज़ल जो थी हमने इब्तिदाई अशार हम उसके शुरू कर चुके हैं और आज हमें उस गज़ल को कंप्लीट करना है, उस गज़ल को मुकम्मल करना है। हाँ, आपको याद है कि हम कौन सी गज़ल पढ़ रहे थे? हम उसका मतलब आपको याद दिला देते हैं। उसका मतलब था, क्यों जल गया न ताबे रुखे यार देख कर, क्यों जल गया ना ताबे रुखे यार देख कर, जलता हूँ अपनी ताकते दीदार देख कर। ये इस गज़ल का मतलब था, जिस गज़ल को हमने शुरू करा था और गुज़िश्ता वीडियो के अंदर, और हम उसको तकरीबन आधा कंप्लीट कर चुके थे। आज हमें उसे मुकम्मल करना है। हम देखो कहाँ तक पढ़ चुके थे हमने। हाँ, ये शेर पढ़ा था, वाह हसरता के यार ने खींचा सितम से हाथ। ये वाला शेर पढ़ा था ना हमने लास्ट में। वाह हसरता के यार ने खींचा सितम से हाथ, हमको हरी से लज्जते आज़ार देखकर। ये हमने शेर पढ़ लिया था। अब हम इसके बाद देखते हैं। शायर कह रहा है, बिक जाते हैं हम आप मताए सुखन के साथ, बिक जाते हैं हम आप मताए सुखन के साथ, लेकिन अयार तब खरीदार देखकर। मता कहते हैं दौलत को, सुखन का मतलब शायरी, शायरी की दौलत। मताए सुखन का मतलब शायरी की दौलत। बिक जाते हैं हम आप मतलब अपने आप, हम अपने आप ही बिक जाते हैं। किसके साथ? मताए सुखन के साथ, यानी शायरी की जो दौलत है, हमारी शायरी जो है, मतलब हमारी शायरी की जो दौलत है, उसके साथ हम आप ही बिक जाते हैं, अपने आप ही बिक जाते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? लेकिन अयारे तबे खरीदार देखकर। अयार कहते हैं चालाकी को, समझदारी को, जिहानत को, खरे खोटे की पहचान करने को। अयारे तबे खरीदार, खरीदार की तबीयत की जिहानत, समझ, उसकी तबीयत की खरे खोटे की पहचान करने की सलाहियत। तो शायर क्या कह रहा है कि हम जो हैं वो अपनी शायरी के साथ अपने आप बिक जाते हैं, लेकिन किसके हाथ बिकते हैं? उस खरीदार के हाथ जो जिसकी तबीयत की समझ जो है वो हमें, हमारी शायरी को पहचानती है, यानी हमारी शायरी की खरे खोटे की पहचान करती है। ऐसे खरीदार के हाथ अपने आप को हम बेच देते हैं। देखो, कोई भी जो क्रिएटर है, कोई भी जो तख्लीक़कार है, उसकी तख्लीक की कद्र करने वाला, उसकी तख्लीक की सही समझ करने वाला अगर कोई होता है, तो क्या होता है कि वो जो तख्लीक़कार है वो उसकी कद्र करता है कि हाँ, इसने मेरी तख्लीक की, यानी मेरे क्रिएशन की इसने सही पहचान की है, कद्र की है मेरी तख्लीक की। शायर है तो उसे अपनी शायरी की सही समझ रखने वाले की कद्र होती है कि हाँ, पढ़ने वाला जो है या सुनने वाला जो है, जिसने मेरी शायरी को पढ़ा है या जिसने मेरी शायरी को सुना है, अगर उसने मेरी शायरी की सही समझ है उसके अंदर और वो समझता है मेरी शायरी को, उसकी अच्छाई और बुराई को समझता है, तो वो शायर जो है वो उस पढ़ने और सुनने वाले की कद्र करता है। उसके दिल में कद्र पैदा होती है कि है ना, हाँ, ये हमने हमारी शायरी को समझा है, इसने, हमने जो मेहनत की है वो उसको महसूस करता है ये। तो यही बात गालिब इस शेर के अंदर कह रहे हैं कि मैं ऐसे ख़रीदार के हाथ अपनी शायरी की दौलत के साथ बिक जाता हूँ जो कि मेरी शायरी की समझ रखता है, जो मेरी शायरी को सही तरीके से पहचानता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं, इन आबलों से पाँव के घबरा गया था मैं। इन आबलों से, आबले क्या होते हैं? आबले का मतलब होता है वो जो पानी के फपोले से पड़ जाते हैं ना, कभी हमारा हाथ जल जाता है या पैर जल जाता है, तो वो जलने की वजह से क्या होता है, वो गोल गोल से ऐसे फपोले से पड़ जाते हैं जिसके अंदर पानी भरा हुआ होता है, तो फूटता है तो वो बहुत तकलीफ़ भी होती है और फिर उसमें से पानी निकलता है, तो वो कहलाता है आंवला।
تو شاعر کیا کہہ رہا ہے، ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، میرے پیر میں جو آبلے پڑ گئے ہیں، ان آبلوں کی وجہ سے میں پاؤں کے آبلوں کی وجہ سے گھبرا گیا تھا، یہ ڈر گیا تھا کہ پیر میں میرے آبلے پڑ گئے تھے۔ لیکن وہ آگے کیا کہہ رہے ہیں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر، لیکن میرا جی خوش ہو گیا، لیکن میرا دل خوش ہو گیا، کس کو؟ راہ کو پرخار دیکھ کر، راستے کو، پرخار کا مطلب ہے کانٹوں سے بھرے ہوئے، خار کا مطلب ہے کانٹے، پر کا مطلب بھرے ہوئے، تو کہہ رہے ہیں کہ راستے کو کانٹوں سے بھرا ہوا دیکھ کر کہ میرا دل خوش ہو گیا کہ اب ان کانٹوں کی وجہ، یہ جو کانٹے ہیں یہ میرے پیر کے آبلوں کو پھوڑ دیں گے اور ان میں سے پانی نکلنے لگے گا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ میں جو ہوں، یعنی عاشق جو ہے وہ اذیت پسند ہوتا ہے، دکھ پسند کرتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں دکھوں کو پسند کرتا ہوں، دکھوں سے خوش ہوتا ہوں، تکلیفوں سے خوش ہوتا ہوں، اس لیے جب میں نے یہ دیکھا کہ راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے تو مجھے یہ خوشی محسوس ہوئی کہ میرے پیروں کے جو آبلے ہیں اب وہ پھوٹیں گے ان کانٹوں کی وجہ سے، ان کانٹے جو ہیں میرے پیروں کے آبلوں کو پھوڑ دیں گے اور زیادہ تکلیف ہوگی مجھے، تو یہ میرے لیے زیادہ خوشی کا باعث ہے۔ تو عاشق جو ہے وہ زیادہ اذیت پسند ہوتا ہے، دکھ پسند کرتا ہے، اس لیے وہ دکھوں کو اور زیادہ چاہتا ہے کہ اور زیادہ دکھ جو ہیں وہ آئیں۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں میرا دل خوش ہو گیا کہ ہاں میرے پیر کے چھالے اب پھوٹیں گے ان کانٹوں کی وجہ سے۔ گرنی تھی ہم پہ برق تجلی نہ طور پر، دیتے ہیں بادہ ظرف قدا خوار دیکھ کر۔ شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ گرنی تھی ہم پہ برق تجلی، برق کہتے ہیں بجلی کو، تجلی کا مطلب چمک، بجلی کی چمک، برق تجلی بجلی کی چمک۔ طور وہ پہاڑ ہے جس کے اوپر حضرت موسیٰ نے خدا کا جلوہ دیکھا تھا۔ دیکھو اس شعر کے اندر تلمیح ہے، تلمیح کسے کہتے ہیں؟ تلمیح کا مطلب ہوتا ہے کسی مشہور واقعے کی طرف اشارہ کرنا۔ کسی شعر کے اندر شاعر کسی مشہور، کسی تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں، تو وہ جو صنعت ہوتی ہے وہ تلمیح کی صنعت کہلاتی ہے کہ شاعر جو ہے اس میں کسی ایسے واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو بہت مشہور ہے، لیکن وہ پورا واقعہ تو بیان کر نہیں سکتا، غزل کے اندر، ایک شعر کے اندر پورا واقعہ بیان نہیں کر سکتا، اس لیے وہ صرف کچھ الفاظ کے ذریعے وہ کیا ہے، ادھر اشارہ کر دیتا ہے اور ہمارا ذہن جو ہے وہ پورا کا پورا اس واقعے کی طرف منتقل ہو جاتا ہے کہ ہاں ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو یہاں شاعر جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ حضرت موسیٰ جو تھے وہ طور کے اوپر، پہاڑ جو تھا طور، وہاں جاتے تھے اور خدا سے باتیں کرتے تھے، تو انہیں خدا کا جلوہ دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی ان کے دل کے اندر، تو انہوں نے خدا سے کہا اور ایک روز جو تھے وہ انہوں نے، خدا نے جو اپنا جلوہ دکھایا تو وہ بے ہوش ہو گئے، حضرت موسیٰ جو تھے وہ بے ہوش ہو گئے تھے اور وہ تاب نہیں لا سکے تھے خدا کے جلوے کی، خدا کے نور کی تاب نہیں لا سکے تھے۔ تو شاعر جو ہے وہ حضرت موسیٰ کے اس واقعے، جب وہ خدا کا جلوہ دکھا تھا نا، جب وہ خدا کے جلوے، خدا کے جو نور کی جو چمک ہے، روشنی جو ہوئی ہے طور کے اوپر، اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ غالب، کیا کہہ رہے ہیں کہ گرنی تھی ہم پہ یعنی انسان پہ، برق تجلی، جو تجلی ہے، چمک ہے، بجلی کی جو چمک ہے وہ ہم پر گرنی چاہیے تھی، نہ کہ طور پر، پہاڑ کے اوپر نہیں گرنی چاہیے تھی بلکہ ہم پر، انسان پر گرنی چاہیے تھی۔ شاعر کہہ رہا ہے دیتے ہیں بادہ یعنی شراب دیتے ہیں
ظرف قدا خوار، ظرف کہتے ہیں حوصلے کو، قدا خوار کا مطلب ہوتا ہے شرابی، تو ظرف قدا خوار کا مطلب ہے شرابی کا حوصلہ۔ شرابی کے حوصلے کو دیکھ کر کے شراب دی جاتی ہے کہ وہ کتنی شراب کو برداشت کر سکتا ہے، یعنی اگر شراب کم برداشت کر سکتا ہے شرابی تو اسے کم شراب دی جاتی ہے، مرا جائے وہ تو نہیں تو زیادہ شراب دے دی جائے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شرابی کے حوصلے کو دیکھ کر کے شراب دی جاتی ہے کہ ہاں وہ کتنی شراب برداشت کر سکتا ہے، کتنی شراب پی سکتا ہے، اتنی ہی شراب اسے پیش کی جاتی ہے۔ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ شرابی کے حوصلے کو دیکھ کر کے جب شراب دی جاتی ہے تو پھر طور کے اوپر کیوں بجلی گری، طور کے اوپر کیوں خدا نے اپنا جلوہ دکھایا، ان کے جلوے کی خدا کا نور جو ہے وہ کیوں وہاں نظر آیا، کیوں؟ کیونکہ اس کا مستحق پہاڑ نہیں تھا، پہاڑ تو بے جان ہے نا، پہاڑ کے اندر کوئی جان تو ہوتی نہیں، تو پہاڑ تو بے جان ہے، پہاڑ اس کا مستحق نہیں تھا، طور جو تھا، کوہ طور جو ہے وہ اس کا مستحق نہیں تھا، اس کا مستحق تو انسان ہے کہ انسان کو اس کا جلوہ جو ہے وہ دکھانا چاہیے تھا، یعنی ہم پر وہ بجلی گرنی چاہیے تھی۔ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ انسان پر وہ بجلی گرنی چاہیے تھی، بجلی کی جو چمک تھی، خدا کے نور کی بجلی کی جو چمک تھی وہ ہم پر گرنی چاہیے تھی، پہاڑ پر کیوں گری؟ پہاڑ تو اس کا مستحق نہیں تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ تو بے جان ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ شرابی کے حوصلے کو دیکھ کر کے شراب دی جاتی ہے کہ وہ کتنی برداشت کر لے گا، پہاڑ تھوڑی وہ برداشت کر سکتا تھا، اس لیے اس پر نہیں گرنی چاہیے تھی، انسان پر گرنی چاہیے تھی یہ۔ پھر کیا کہتے ہیں، سر پھوڑنا وہ غالب شوریدہ حال کا، شوریدہ حال کا مطلب پریشان حال، غالب جو پریشان حال، دیوانگی کے اندر غالب نے سر پھوڑا اپنا، کائے سے؟ سر پھوڑنا وہ غالب شوریدہ حال کا، غالب پریشان حال، غالب جو سودائی ہے، جو دیوانہ ہے غالب، اس کی دیوانگی کے اندر اس کا سر پھوڑنا یاد آ گیا مجھے تیری دیوار دیکھ کر۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے اے محبوب تیری دیوار دیکھ کر یہ یاد آ گیا کہ غالب نے پریشانی کے اندر، غالب نے دیوانگی کے اندر اپنا سر اس دیوار سے پھوڑا تھا، یعنی یہ ہے کہ مجھے تمام گزشتہ واقعات یاد آ گئے، تمام جو کچھ میں نے دکھ اٹھائے تھے وہ سب باتیں میری جو ہیں وہ اس دیوار کو دیکھ کر یاد آ گئی۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کوئی خاص جگہ دیکھ کر کے اس جگہ سے وابستہ جو بھی یادیں ہوتی ہیں وہ ہمارے ذہن میں تازہ ہو جاتی ہیں، تو وہی بات شاعر یہاں کہہ رہا ہے اس غزل کے مقطع میں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تیری دیوار کو دیکھ کر کے مجھے اپنی وہ تمام دکھ، وہ پریشانیاں، وہ سر پھوڑنا یاد آ گیا کہ میں نے دیوانگی کے عالم میں اس دیوار سے سر پھوڑا تھا، یعنی یہ ہے کہ مجھے یہ یاد آ گیا کہ اپنی پریشانیوں میں، کن پریشانیوں میں مبتلا ہوا تھا، کس دکھوں میں مبتلا ہوا تھا، کون سے دکھ میں نے اٹھائے تھے، یہ سب باتیں مجھے جو تھیں وہ اس کے اندر یاد آ گئیں۔ ٹھیک ہے، یہاں یہ غزل کمپلیٹ ہوتی ہے۔ آج ہم نے تیسری غزل کمپلیٹ کر لی ہے غالب کی۔ دھیرے دھیرے ہم غالب کی غزلوں کی اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ چوتھی اور پانچویں 2 غزلیں اور باقی رہ گئی ہیں، انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو کے اندر انہیں بھی کمپلیٹ کر لیں گے۔ تھینک یو۔